मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो कि मालूमाती होती है, किसी न किसी या तो सेहत के बारे में होती है या किसी समाजी और दीगर इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा काम के ऊपर जिनसी तौर पर किसी को हरासा करना, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है कि जिसमें आज वो वायरल हुई है कि एक बैंक एम्प्लॉई अपने साथी बैंक में जो काम कर रही हैं उनके साथ उसने बिल्कुल वो वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि उनको जिनसी तौर पर हरासा किया गया है। कोई भी माशरा ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। वैसे भी जो माशरे ख़वातीन के शमूलियत के बग़ैर वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो सिविलाइज्ड माशरा होता है वहाँ ख़वातीन को बराबर का दर्जा दिया जाता है। जो ख़वातीन घर से काम करने के लिए निकलती हैं वो माशरे की बेहतरी के लिए काम करती हैं। उस मुल्क की जो माशी तरक्की होती है उनमें उनका अहम किरदार होता है। वो ना सिर्फ खुद कमा रही होती हैं बल्कि वो किसी पर बोझ भी नहीं बनती। कई लोगों को उन्होंने सहारा दिया हुआ होता है। हमें ये चाहिए कि हम ख़वातीन का पूरा एहतराम करें, उनको एक साथी वर्कर की हैसियत से उनको उन काबिल इज़्ज़त हैं वो हमारे लिए, उनको पूरा पूरा एहतराम दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनसी तौर पे हरासा करना क्या होता है। किसी भी आदमी का कोई भी अमल जो दूसरे बंदे की बग़ैर मर्ज़ी के मुताबिक जिनसी तौर पे हो, मैं आपको मज़ीद उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से अमल होते हैं। इसको सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। ये औरत के साथ भी हो सकती है, मर्द के साथ भी हो सकती है, और जो तीसरी सिन्फ है उनके साथ भी हो सकती है। इसमें कौन कौन से लोग जो जिनसी तौर पर हरासा कर सकते हैं दूसरे लोगों को। इसमें एक तो जो आपके साथ काम कर रहा है, जिसकी आपसे बड़ी पोजीशन है, कोई आपका सुपरवाइज़र है, कोई मैनेजर है, या कोई इससे भी ऊपर किसी की पोस्ट है या अथॉरिटी है। उसके अलावा आप अगर किसी ऐसे अदारे में काम कर रहे हैं जहां लोग आते हैं आपके पास, आपके ग्राहक होते हैं, या वैसे लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं, तो उनमें से भी आपको कोई ना कोई बंदा जो है वो हरासा कर सकता है। अच्छा, मैं अब आपको कुछ मिसालें देने लगा हूँ कि आपको कैसे और किन तरीक़ों से कोई बंदा हरासा कर सकता है। कि मसलन कोई बंदा ऐसी बातें करे, इशारे दे, कोई इशारों किनारों में बातें करे, या फिर वो आपके लिबास के बारे में, आपके जिस्म के बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में ऐसी बातें करें कि जो आपको पसंद ना हो या आप अनईज़ी हों।
اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کی جو ذاتی جنسی زندگی ہے یا شادی شدہ زندگی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے، یا وہ ایسے لطیفے سنائے جس میں جنسیت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہو، اس کو بھی سیکسول ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو ٹیکسٹ میسج کرنا شروع کر دے، آپ کو فون کالز کرنا شروع کر دے، آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جن کو آپ سن کے غیر اطمینان محسوس کریں اور آپ محسوس کریں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس کوئی ایسا مواد ہو، جنسی مواد، کوئی ننگی تصویریں ہوں، یا وہ آپ کو دکھائے یا دکھانے کی کوشش کرے، یہ ساری باتیں سیکسول ہراسمنٹ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس میں آپ کو ضرور فرق محسوس کرنا چاہیے کہ سیکسول ہراسمنٹ اور سیکسول اسالٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے پیش قدمی کرے آپ کے اوپر آپ کی اجازت کے بغیر، یا کوئی بندہ آپ کی آبرو ریزی کرے، تو یہ جرم ہے، ان میں آپ کو ضرور تفریق کرنی چاہیے۔ ایک اور سیکسول ہراسمنٹ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگائے آپ کی مرضی کے بغیر، تو یہ بھی سیکسول ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ ہر ایک ملک میں ایک قانون ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے، آپ کو اس قانون سے ضرور واقفیت ہونی چاہیے، آگہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر محکمے میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پالیسی ہوتی ہے سیکسول ہراسمنٹ کی، اور جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسی رکھے۔ آپ کو وہ پالیسی پڑھنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو قانون کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں اگر کسی محکمے میں، جس طرح وہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے، اس میں جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے، اپنی ساتھی کولیگ کے جسم کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے، اس کے پیچھے وہ بندہ اس عمل کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد اس کا جو امپلائر ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کو ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، روک تھام کرنی چاہیے کہ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے۔ پھر اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کام کے اوپر خاص طور پہ، تو آپ اس کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کریں۔ آپ اپنے جو آپ کا امپلائر ہے آپ اس کو بتائیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا تو آپ اس کو تحریری طور پہ آپ اس کی شکایت کریں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ کے امپلائر کا کام ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں اور اس کو بہت سیریس لے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ منصفانہ تفتیش کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ اگر اس طرح آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، آپ شکایت لگا رہے ہیں، لیکن جس بندے کے خلاف شکایت لگ رہی ہے اس کو بھی یعنی کہ اس کو بھی سپورٹ ملنی چاہیے اور منصفانہ تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو، اور جو منصفانہ تفتیش کے بعد پھر جو بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر آپ یہ دیکھیں
کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، آپ جنسی طور پہ ہراساں کیے گئے ہیں اور آپ کو انصاف نہیں ملا، تو آپ امپلائمنٹ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں، وہاں اپنا کیس لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کی کچھ مدت ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کام کریں اس میں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ پہلے اپنے امپلائر سے مشورہ کریں، اس سے بات کریں، اس کو بتائیں، پھر وہ محکمانہ طور پہ انکوائری ہوگی، محکمانہ طور پہ انکوائری ہونے کے بعد آپ کو انصاف ملے گا۔ اگر نہیں ملتا تو آپ امپلائمنٹ ٹریبیونل کے پاس جائیں، کیونکہ ہر ملک میں قانون ہوتا ہے۔ اب میں جو انتہائی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ جنسی طور پہ جو لوگ ہراساں ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا۔ جو لوگ جنسی طور پہ ہراساں ہوتے ہیں اس کے بے شمار جو ہیں وہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مثلاً ایموشنل، جو ان کے نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، ایموشنل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، کہ اس بندے میں غصہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اس جنسی طور پہ ہراساں کرنے والے کے خلاف۔ پھر اس میں خوف سا ہوتا ہے، پھر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، پھر جو اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی ورکر ہوتا ہے جس نے اس کو جنسی طور پہ ہراساں کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اعتماد کو توڑا ہوتا ہے اور یہ بے وفائی ہوتی ہے اپنے ساتھی کولیگ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، مثلاً ان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، جس میں دماغی صحت، کہ مثلاً جو بندہ جنسی طور پہ ہراساں ہوتا ہے اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اس کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، کہ ان کو پینک اٹیکس کہتے ہیں، کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو مشکل پیش آتی ہے کہ چیزوں پہ توجہ دینے کے اوپر، کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس پہ وہ پوری توجہ نہیں دے رہا، تو اس کا ظاہر ہے وہ ہر چیز متاثر ہوگی۔ اس کے بعد کچھ لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں نشہ آور چیزوں کی وجہ سے۔ پھر جو جسمانی طور پہ جو اثرات ہوتے ہیں، اس میں بندہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، سر درد ہوتا ہے، اس کی جو نیند ہوتی ہے وہ آپ یہ کہیں کہ متاثر ہوتی ہے، سو نہیں سکتا، اس کے کھانا پینا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو فوراً اپنے امپلائر کے نوٹس میں لے کے آئیں، ماہر ان کی رائے لیں، ان سے ڈسکس کریں، اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو قانونی رائے لیں۔ اور یہ امپلائر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرے، پالیسیز لے کے آئے، ٹریننگ دے، لوگوں کو یاد دہانی کرائے، بتائے، ہر امپلائی کو ہر پالیسی کہے کہ اس کو پڑھو، تاکہ آپ کو واقفیت ہو، تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے واقعات، جس طرح میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، کہ وہاں پہ خواتین میں آگہی ہوگی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ میں جن لوگوں نے یہ ویڈیو ریلیز کیا ان کو کہوں گا کہ جو اتھارٹیز ہیں اور وہ جس بینک کا نام لے رہے ہیں تو اس بینک کے ہیڈ کوارٹر کو وہ ویڈیو بھجوائیں، تاکہ جو بھی جس بندے نے وہ ناپسندیدہ عمل کیا ہے
اس کو اس کی سزا مل سکے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک مثال بن سکے اور باعث عبرت ہو۔ بہت شکریہ۔